ताई रेहाना कहने लगी कि मुझे एक बार अमर की माँ ने बताया था कि अमर शादीशुदा है, लेकिन आज तक अमर की बीवी को मैंने इनके घर नहीं देखा। मैं कई बार इनके घर गई हूँ और कई बार ये लोग भी हमारे घर आए हैं, लेकिन मैंने कभी अमर की बीवी को नहीं देखा। अब ऐसा है कि अमर की बीवी कहाँ है? अगर अमर शादीशुदा है तो बीवी उसके साथ क्यों नहीं रहती? और अगर उसकी बीवी मौजूद है तो उसे बीवी की मौजूदगी में किसी लड़की का पीछा करने या फिर उस लड़की को, जैसा कि तुम लोग कह रहे हो, अगवा करने की ज़रूरत क्या है? फिर तुम लोगों इस बात पे भी तो मुतफिक नहीं हो कि शबनम अगवा हुई है। जैसा कि शबनम की बहन अफसा ने बताया कि वो अपना कपड़ा, जूती, सब कुछ अपनी मर्ज़ी से लेकर घर से निकली है। ऐसे में वो कहाँ गई है, किसके घर गई है, किसके पास गई है, इस बात का किसी को इल्म नहीं है। ऐसे ही किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। ये भी हो सकता है कि वो अपने किसी अज़ीज़ के घर, किसी सहेली के घर, किसी जानने वाले के घर गई हो और एक दो दिन में वापस आ जाए और तुम लोगों की ये सारी बातें धरी की धरी रह जाएं। क्योंकि अफसा अगर उसके दो बच्चों के साथ इस वक्त अकेली रह रही है तो हो सकता है कि शबनम भी जल्दी ही वापस लौट आए। बहरहाल इस वक्त तुम लोग जाओ, जो भी सूरत हाल होगी ये कल तक मैं पता करूंगी और इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि कल को हमें पता चल जाएगा कि क्या है क्या नहीं है। और जो भी पता चलेगा वो कल रात को आकर के तुम लोग यहाँ से हम लोगों से सुन लेना, या फिर मैं तुम लोगों में से राशिद के घर आ जाऊँगी और तुम लोग राशिद के घर इकट्ठे हो जाना। राशिद ने कहा नहीं, हमारे घर में इन बातों का बिल्कुल इल्म नहीं है और अब कोशिश कीजिएगा कि ये बातें हमारे घर तक पहुँचें भी नहीं। ये जो भी कुछ कर रहे हैं हम अपने तौर पर कर रहे हैं और हम कल रात को यहीं पे आ जाएंगे और उम्मीद है कि आप हमें जो है वो इस बारे में मुकम्मल ब्रीफ़ करेंगी। अब इन तीनों ने इजाज़त ली और वहाँ से निकल आए। अगले रोज़ ये सब लोग स्कूल इकट्ठे थे और टीचर शबनम का आज भी कुछ पता नहीं था। लिहाजा अब इन्होंने यही फ़ैसला किया था कि हमें रात तक इंतज़ार करना है। यहाँ से छुट्टी के बाद हम लोग अपने घर जाएंगे और घर जाने के बाद हम रात को एक दफ़ा फिर ताई रेहाना के घर चलेंगे और ताई रेहाना से इस बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल करेंगे कि क्या है, क्यों है, कैसे है। लिहाजा ताई रेहाना की तरफ जाने का रात का इरादा था, इसलिए स्कूल से छुट्टी के वक्त सब लोगों ने अपने अपने घर का रास्ता लिया। आज भी अमर, जिसका नाम अब इन्हें पता चल चुका था, नहीं आया था और ना ही टीचर शबनम आई थी। यानी कि टीचर शबनम होती थी तो अमर होता था, टीचर शबनम नहीं थी तो अमर भी नहीं था। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ज़रूर थी, लेकिन ये गड़बड़ कहाँ थी, क्या थी, इस बात का बिल्कुल पता नहीं चल रहा था। ऐसा लग रहा था कि ये दोनों मामलात आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन कैसे जुड़े हुए हैं ये समझ नहीं आ रहा था। क्योंकि अमर एक शादीशुदा शख्स था, जैसा कि ताई रेहाना ने बताया कि उसकी वालदा ने बताया कि उसकी शादी हो चुकी है। ऐसे में उसे किसी और औरत का पीछा करने की ज़रूरत क्या थी? ये बात बस हमारी समझ से बालातर थी। फिर ये है कि जब वो टीचर शबनम का पीछा करता था तो उन दोनों के दरमियान कुछ गुफ्तगू, कुछ बातचीत नहीं थी और टीचर शबनम बस अपने ध्यान अपने घर को जाती थी और अमर जो है पहले तो गली के कोने तक छोड़ करके आता था, फिर उसके घर के करीब तक, उसकी घर की गली तक जाना शुरू कर दिया था। यानी अब उसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई थी। फिर उसके बाद टीचर शबनम अचानक गायब हो गई थी और स्कूल आना अचानक से उसने बंद कर दिया था और टीचर शबनम का किसी को कुछ पता नहीं था कि वो स्कूल से अचानक कहाँ चली गई है। हेड मिस्ट्रेस टीचर अतिया भी परेशान थी, क्योंकि इस तरीके से बगैर बताए कभी टीचर शबनम ने छुट्टी नहीं की थी। वो अपने वक्त की, अपने मामलात की बड़ी पाबंद टीचर थी और कभी ऐसी हरकत उसने नहीं की थी। अगले रोज़ छुट्टी के बाद सब लोग अपने अपने घर को रवाना हो गए, क्योंकि आज सब ने रात को ताई रेहाना के घर इकट्ठे होना था। जब वो सारे रात को ताई रेहाना के घर गए तो इस वक्त ये पाँचों की टोली पूरी थी। यानी सदफ़, रबिया, राशिद, अदील और जहांगीर, ये पाँचों लोग मौजूद थे। और अब जब ये ताई रेहाना के घर गए तो ताई रेहाना इन्हें अपने साथ अंदर उसी कमरे में ले गई जहाँ पर ये कल को बैठे थे। इनके लिए चाय पानी का बंदोबस्त किया गया और उसके बाद गुफ्तगू शुरू हुई। तो ताई रेहाना ने कहा कि देखो ऐसा है बच्चों, कुछ बातें मुझे पता चली हैं और उन बातों को सामने रख कर के एक बात तो तय है कि अमर तो
کسی شبنم نامی لڑکی کو جانتا بھی نہیں اور نہ ہی اس کا کسی شبنم نامی لڑکی سے کوئی واسطہ ہے۔ جیسا کہ تم لوگ بتا رہے ہو کہ وہ شبنم کا باقاعدہ سے پیچھا کیا کرتا تھا، یہ بات بھی ظاہری بات ہے کہ کیسے ہو سکتی ہے کہ جیسے عامر کے گھر میں شبنم نام کے ساتھ کوئی واقف ہی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں جانتا کہ شبنم نام کی کوئی عورت یا کوئی لڑکی ایسی ہے کہ جو عامر کی زندگی میں ہو۔ عامر کی اپنی شادی جس عورت کے ساتھ ہوئی تھی اس کا نام عدیلہ ہے، اور عدیلہ جو ہے وہ اس شہر میں نہیں رہتی۔ شادی کے کچھ عرصے بعد ہی عامر کی اور اس کی علیحدگی ہو گئی تھی، اور وہ اپنے بچوں کو لے کر کے، جو کہ عامر سے اس کے 2 بچے تھے، ان کو لے کر کے وہ دوسرے شہر روانہ ہو گئی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ عامر اسی شہر میں آ کر کے کام کاج کرے اور وہیں رہے، اور وہ اپنے والدین کے پاس رہے، کیونکہ وہ اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی اور ان کے والدین بوڑھے تھے۔ جبکہ عامر چاہتا تھا کہ وہ بیاہ کر کے آئی ہے تو یہاں پر عامر کے پاس رہے۔ اسی بات پر ان کی اکثر چپکلش رہتی تھی، اور اس چپکلش کے چلتے، اسی لڑائی کے چلتے دونوں میں جو ہے وہ اس قدر دوری آئی کہ معاملات جو ہے وہ ختم تو نہیں ہوئے، وہ ہیں تو اب بھی نکاح کیا ہوا ہے، میاں بیوی کے رشتے صحیح ہیں، لیکن اس کے باوجود عدیلہ علیحدہ رہتی ہے اور عامر جو ہے وہ علیحدہ رہتا ہے۔ ہاں، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ مہینے 1.5 بعد عامر اپنے بچوں سے ملنے کے لیے چلا جاتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مہینے 1.5 میں عدیلہ بھی ایک آدھ بار یہاں پر آ جاتی ہے، لیکن بس ایک آدھ دن یا رات کے لیے، کیونکہ اسے اپنے والدین کی فکر ہے اور وہ اپنے والدین کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی اور اپنے والدین کے ساتھ ہی رہنا پسند کرتی ہے۔ اس کے والدین نے اس کی مرضی کے بغیر اس کی شادی کی تھی، وہ شادی کرنے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی، اور اس طریقے سے عامر کی شادی عدیلہ کے ساتھ ہو گئی تھی، اور عامر جو ہے وہ عدیلہ کو اپنے گھر تو لے آیا تھا، لیکن عدیلہ کا دل جو ہے وہ وہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ اٹکا ہوا تھا، اس لیے وہ زیادہ عرصہ یہاں نہیں رہ سکی اور واپس اپنے والدین کے پاس چلی گئی، اور اسی طریقے سے 2 بچے بھی ہوئے، لیکن وہ دونوں بچے جو ہیں وہ عدیلہ کے پاس ہیں، اور عدیلہ ہی ان دونوں بچوں کو پال رہی ہے۔ لہٰذا ایسا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ عامر کسی شبنم نام کی لڑکی کے چکر میں ہو یا کسی شبنم نام کی لڑکی کو جانتا ہو، اور یہ تم لوگوں نے جو کہا ہے کہ تمہاری ٹیچر شبنم اسکول سے نکلتی تھی تو عامر اس کا پیچھا کرتا تھا، یہ محض اتفاق ہے، اور اس کا اتفاق سے جو ہے وہ تعلق ہے، کوئی ایسا نہیں ہے۔ اب عدیل نے کہا کہ ایک بات بتائیے تائی جی، اگر یہ اتفاق ہے تو یہ بتائیے کہ 2 سے 3 دن ہو چکے ہیں ٹیچر شبنم کو غائب ہوئے، اب عامر وہاں پہ کیوں نہیں آ رہا؟ اب ہماری چھٹی کے ٹائم پہ عامر ہمیں نظر کیوں نہیں آتا؟ اب عامر اس گلی کے کونے تک جا کر کے یا پھر اس گندے نالے کی پلی تک جا کر کے کسی کا پیچھا کیوں نہیں کرتا؟ اب عامر جو ہے وہ گھر میں کیوں بیٹھ گیا ہے؟ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ٹیچر 2-3 دن ہو گئے ہیں غائب ہے۔ افسا نے بتایا کہ وہ اپنا سامان وغیرہ پیک کر کے گھر سے نکلی تھی اور پھر چلی گئی، اب وہ واپس نہیں آئی۔ ہاں، یہ علیحدہ بات ہے کہ اس دن کے بعد ہم لوگوں نے افسا سے جا کر کے، جو کہ ٹیچر کی بہن ہے، نہیں پوچھا، لیکن آپ یہ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ کچھ گڑبڑ نہیں ہو سکتی؟ ہم نے آپ کو پوری تفصیل بتائی ہے، اس میں عامر کہاں فٹ ہوتا ہے؟ اگر عامر جو ہے وہ ٹیچر کا پیچھا نہیں کرتا تھا تو وہ عامر وہاں پہ آتا کیوں تھا؟ اور اب جب 3 سے 4 دن ہو چکے ہیں ٹیچر غائب ہے تو عامر کیوں نہیں آ رہا ہے؟ اب تائی ریحانہ نے کہا کہ اس بات کا تو مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن بہرحال جو باتیں میں نے سنی ہے وہ میں نے بتا دی ہیں۔ اس کے والدین سے یہی پتہ لگا ہے، اس کے گھر والوں سے یہی پتہ لگا ہے کہ یہ یہاں سے کام پر جاتا ہے، دکان پہ کام کرتا ہے، وہاں پہ یہ پیکنگ کا کام کرتا ہے جس سے اچھی سیلری اس سے ملتی ہے، اور وہاں سے رات کو واپس گھر آ جاتا ہے، یہی اس کا سالوں سے معمول ہے، اور اسی طریقے سے یہ کام کرتا چلا آ رہا ہے۔ ایسے میں یہ آپ لوگوں کے اسکول تک کیسے پہنچ گیا، اور پھر اس نے شبنم کا پیچھا کیوں کرنا شروع کر دیا، یا پھر یہ شبنم کے پیچھے کیوں جاتا تھا، اس کا تو یقین کرو کہ کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ وہ جو اس کے گھر کے لوگ ہیں، جو اس کی والدہ ہے، جو اس کی بہنیں ہیں، جو گھر کے افراد ہیں، وہ کسی شبنم نام کی لڑکی کو جانتے تک نہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ شبنم نام کی کوئی لڑکی بھی ہے جو کہ عامر کی زندگی میں ہے۔
میں نے اگرچہ سیدھی بات نہیں کی، گھما پھرا کر کے بات کی تھی، لیکن میں نے مکمل طور پر جو باتیں ان سے اگلوائی ہیں اس سے یہی پتہ چلا ہے کہ کوئی شبنم نام کی لڑکی ہے ہی نہیں ہے کہ جس کے پیچھے یہ ہو، اور نہ ہی کسی شبنم کو یہ جانتا ہے۔ طاہر ریحانہ کی ان باتوں کے بعد اور جس طریقے سے انہوں نے باقاعدہ بات کو پوری ڈیٹیل سے سمجھایا تھا، ہم جتنے بھی 5 لوگ تھے، 5 دوست تھے، ان کا ایک ہی اب تھا کہ کیا ہو رہا ہے ان کی سمجھ سے بالا تر ہے۔ یا تو پھر اب ایسا ہے کہ یہ جاسوسی چھوڑ کر کے اپنے کام کی طرف توجہ کریں، اپنے سکول میں اب توجہ کریں۔ اگر شبنم غائب ہو گئی تھی تو اس سے ہمیں کیا؟ اگر وہ سکول نہیں آ رہی تھی تو اس سے ہمیں کیا؟ لیکن ظاہری بات ہے کہ ان 5 کے اندر کا جاسوس جو جاگا ہوا تھا وہ اس قدر آسانی سے شانت نہیں ہو سکتا تھا، لہٰذا اب انہوں نے طاہر ریحانہ سے گھما پھرا کر کے کچھ اور سوال کیے، کچھ تھوڑا سا اور باتیں کی، لیکن کوئی بھی ایسی بات معلوم نہیں کر سکے جو کہ ان کے کام کی رہی ہوگی۔ وہ لوگ واپس آ گئے اور واپس آ کر کے سب لوگ ہی پریشان تھے، انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کریں کیا نہ کریں۔ دوسرے تیسرے دن جنگ اخبار میں ایک خبر پڑھ کر کے راشد چونک پڑا۔ راشد کو شوق تھا کہ وہ کبھی کبھی ہوٹل پر بیٹھ کر کے اخبار پڑھا کرتا تھا، اور وہ کالیا کا ہوٹل فیمس ہوٹل تھا جہاں پر وہ اکثر چلا جایا کرتا تھا۔ 1 کپ چائے اور ساتھ میں اخبار، یہ اس کی روٹین تھی، یعنی اسے ابھی سے عادت پڑ چکی تھی۔ اصل میں اس کے والد صاحب کبھی کالیا کے ہوٹل پر بیٹھ کر کے چائے پیا کرتے تھے، اور وہ اس کے ساتھ ان کے ساتھ ہی بیٹھا کرتا تھا، اور پھر چائے کے ساتھ ساتھ اخبار کا مطالعہ کرنا بھی اس کی عادت بن چکی تھی۔ اب جب کہ والد صاحب زیادہ تر اپنے کام میں مصروف رہتے تھے، گھر رہتے تھے اور کالیا کے ہوٹل کا کم ہی رخ کرتے تھے، ایسے میں راشد جو ہے وہ اکثر کالیا کے ہوٹل پہ چلا جاتا تھا۔ 1 کپ ملائی والی چائے اور ساتھ میں تھوڑا سا اخبار کا مطالعہ اب اس کی عادت ہو چکی تھی۔ اس روز ایک خبر کو پڑھ کر کے اس کے اوسان ہاتھا ہو گئے۔ ایک نامعلوم لڑکی کی لاش ملی تھی جو کہ بہت ہی قریبی علاقہ تھا جہاں پہ بتایا گیا تھا۔ اس لڑکی کا چہرہ شناخت میں نہیں آ رہا تھا، لیکن اس کی عمر 28 سے 30 سال بتائی جا رہی تھی۔ ایسا کہا جاتا تھا کہ اس کے پاس شاید کوئی سامان رہا ہوگا جسے لوٹنے کے لیے جو ہے وہ لوگوں نے اس پہ حملہ کیا اور اس کو جان سے مار دیا، اس کی شکل تک بگاڑ دی، وہ بیچاری پہچانی نہیں جا رہی تھی۔ یہ خبر پڑھنے کے بعد اس نے کالیا سے نظریں بچا کر کے اخبار کا وہ حصہ جو ہے وہ موڑ توڑ کر کے اپنے پاس رکھ لیا، اور پھر کالیا کے ہوٹل سے وہ سیدھا جو ہے عدیل کے گھر پہنچا۔ عدیل کو سب سے پہلے اس نے اس خبر کے بارے میں آگاہ کیا، اور پھر اس خبر کو لے کر کے تھوڑی ہی دیر میں 5 دوست ایک دفعہ پھر اکٹھے ہو چکے تھے، اور اب کی بار وہ 5 جو ہیں وہ جہانگیر کے گھر پر اکٹھے ہوئے تھے، کیونکہ جہانگیر کا گھر ہی وہاں سے قریب ان لوگوں کو پڑ رہا تھا۔ اس خبر کو پڑھنے کے بعد اور اس خبر کے بارے میں جاننے کے بعد سارے ہی اس بات کو لے کر کے پریشان ہو گئے تھے کہ یا خدا یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، سمجھ سے بالا تر ہے۔ وہ جو کپڑے اس عورت نے پہن رکھے تھے ان کپڑوں سے شاید اس عورت کی شناخت ہو جاتی، لیکن اب ایسا ہے کہ انہیں اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ ٹیچر شبنم اس روز کون سے کپڑے پہن کر کے گھر سے نکلی تھی۔ صدف نے کہا کہ ایسے کپڑے ٹیچر کے پاس ہیں تو صحیح، مجھے اب یہ نہیں کنفرم کہ 100% بالکل ایسے ہی ہیں یا پھر اس سے ملتے جلتے ہیں، لیکن میں نے ایک دفعہ ٹیچر شبنم کو اس سے ملتے جلتے کپڑے جو کہ کافی حد تک ملتے جلتے ہیں، آپ 95% تک کہہ سکتے ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ ایسے کپڑے میں نے ٹیچر کو پہنے ہوئے ایک دفعہ دیکھا ہے۔ ربیہ کہنے لگی صدف یہ کپڑا ایک عام کپڑا ہے اور اس کپڑے سے تعلق رکھنے والے بہت سے لوگوں نے کپڑے پہنے ہوں گے، اس تھان سے پتہ نہیں کتنی عورتوں کے سوٹ بنے ہوں گے۔ اب ایسا تو نہیں کہا جا سکتا نا کہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہ یہ ٹیچر شبنم کی لاش ہے اور یہ ٹیچر شبنم ہے جو کہ ماری گئی ہے اور اس سے بیگ چھین لیا گیا ہے اور اسے لوٹنے کی کوشش کی گئی ہے اور مارنے والے نے اس کا چہرہ تک بگاڑ کر کے رکھ دیا ہے۔ بات واقعی جو ہے وہ سمجھ سے بالاتر تھی، لیکن ظاہری بات ہے کہ اب اتنی بھی سمجھ سے بالاتر نہیں تھی کہ اب ایک سہارا رہ گیا تھا، ایک ایسی جگہ رہ گئی تھی کہ جہاں سے اس بارے میں پتہ کیا جا سکتا تھا۔
اگر یہ واقعی ہی شبنم ہوئی یا شبنم کے ساتھ کچھ اللہ نہ کرے حادثہ پیش آیا ہوا اور یہ ٹیچر شبنم ہی ہوئی تو لازمی پولیس والوں نے اس کی جانچ پڑتال کی ہوگی اور افسا سے رابطہ کیا ہوگا، کیونکہ افسا ہی ایک ایسی لڑکی تھی جو کہ اپنی بہن کی شناخت کر سکتی تھی۔ اب ضروری ہو گیا تھا کہ کھل کر کے سامنے آیا جائے اور افسا سے ایک ملاقات کی جائے، کیونکہ افسا سے ملاقات کرنے کے بعد ہی سارا راز کھل کر کے سامنے آ سکتا تھا۔ لہٰذا اس اخبار کے ٹکڑے کو لے کر کے سب نے افسا کے گھر جانے کا پروگرام بنایا، لیکن اسی وقت ایک ایسی بات آن پڑی کہ جس کے چلتے ان لوگوں کا آج کا پروگرام جو ہے وہ درے کا درا رہ گیا۔ جہانگیر کے والد نے جہانگیر کو اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا تھا اور وہ اسے بازار لے کے جانا چاہتے تھے، ساری کابینہ کیونکہ جہانگیر کے گھر ہی اکٹھی تھی، اس لیے جہانگیر نے ان لوگوں سے کل کا کہہ کر کے معذرت کی اور کل چھٹی کے بعد جانے کا پروگرام بن گیا۔ وہ کل سارے ہی چھٹی کے بعد جانا چاہتے تھے اور ان کا نظریہ یہی تھا کہ اب وہ افسر سے سیدھی بات کریں گے، بتائیں گے عامر کے بارے میں، اور اگر عامر کو اور افسر کو آمنے سامنے کیا جائے اور اگر عامر کی ساری کرتوت جو بھی وہ کرتا رہا تھا اس کے بارے میں بتایا جائے تو ہو سکتا ہے کہ افسر جو ہے وہ سمجھ جائے کہ عامر کا اس میں ہاتھ ہو سکتا ہے۔ عامر کے اوپر سیدھا شک جا رہا تھا کہ اگر یہ واقعی شبنم تھی تو اس کے ساتھ جو بھی حادثہ پیش آیا تھا یہ عامر کی وجہ سے ہو سکتا تھا، کیونکہ عامر ایک ایسا شخص تھا جو کہ شبنم کا پیچھا کیا کرتا تھا اور اس بات کے کم سے کم 5 گواہ تھے اور وہ 5 یہ دوست تھے جو کہ اس بات کا ارادہ رکھتے تھے۔ یعنی عامر نے عدیلہ کے بارے میں، یعنی عامر کی والدہ نے جو عدیلہ کے بارے میں بتایا تھا، شاید کچھ کہانی یوں رہی ہوگی کہ عدیلہ کیونکہ اپنے والدین کے پاس واپس چلی گئی تھی، وہ عامر کو پسند نہیں کرتی تھی یا عامر سے شادی کر کے خوش نہیں تھی، اس لیے اب ایسا ہوا کہ عامر جو ہے وہ ٹیچر شبنم کو دیکھا اور اسے ٹیچر شبنم اچھی لگی، وہ ان کا پیچھا کرنے لگا۔ شاید کبھی موقع پا کر کے اس نے کوئی ایسی جگہ دیکھی کہ جہاں پر بھیڑ نہیں تھی، رش نہیں تھا، اس نے کوئی ایسی بات کی کہ جس کو ٹیچر نے یا تو مان لیا یا انکار کر دیا۔ پھر جو بھی ہوا یہ پتہ نہیں، لیکن اس روز جب وہ گھر سے نکلی اور اس کے پاس سب کچھ یعنی کہ کپڑے جوتی وغیرہ سب کچھ اس نے اپنا رکھا اور وہ نکلی، پتہ نہیں عامر کو ملی یا کسی اور شخص کو ملی، لیکن جسے بھی ملی اس نے اسے کسی اکیلی جگہ پر لے جا کر کے لوٹنے کی کوشش کی۔ لیکن سوال یہ تھا کہ عامر کسی کو کیوں لوٹے گا؟ بس بہت سی ایسی باتیں تھیں کہ جو سمجھ سے باہر تھی۔ یہ عورت کنفرم بھی نہیں تھا کہ شبنم ہی ہے، یہ ہو سکتا تھا کہ شبنم کے جیسے صرف اس نے کپڑے پہن رکھے ہیں۔ صدف اس بات پہ بضد تھی کہ اس نے ایسا جوڑا میڈم شبنم کو پہنے ہوئے دیکھا تھا اور اس بات کے پیش نظر جو ہے وہ ہم لوگوں کو بھی اپنے ساتھ لے کے چل رہی تھی۔ لہٰذا اب ان تمام دوستوں نے اگلے روز چھٹی کے بعد افسا یعنی کہ جو شبنم کی چھوٹی بہن تھی اس کے پاس جانے کا پروگرام بنا لیا تھا۔ ان کے من میں بس ایک ہی بات چل رہی تھی کہ وہ اب افسا کے ساتھ جا کر کے کھل کر کے بات کریں گے، اور اگر یہ واقعی ہی شبنم ہوئی تو اگر ابھی تک افسا کے پاس پولیس نہیں پہنچی تو یہ افسا کو لے کر کے پولیس کے پاس پہنچیں گے، شبنم کی شناخت کریں گے اور اس کے بعد عامر کے خلاف رپورٹ درج کرائیں گے، کیونکہ عامر کے خلاف بہرحال یہ گواہ تو تھے۔ عامر کو جب لایا جائے گا تو ساری بات سامنے آ جائے گی کہ وہ پیچھا کیوں کرتا تھا یا نہیں کرتا تھا، یہ ساری باتیں پتہ چل جائیں گی اور اس کے پیچھے عامر کا مقصد کیا تھا۔ اب عامر نے اس شبنم کے ساتھ کچھ کیا تھا یا نہیں کیا تھا، وہ شبنم کا پیچھا کرتا تھا، بہرحال یہی اس کا قصور کافی تھا کہ جو شبنم کی طرف اس کا لیے اشارہ کرتا تھا، اور یہ باتیں تھیں کہ جو یہ 5 دوست اپنے من میں سوچے بیٹھے تھے اور انہوں نے ایسا ہی کرنے کا پروگرام باقاعدہ جو ہے وہ ذہن میں رچ لیا تھا۔ اگلے روز یہ سب لوگ اسکول آئے اور تفریح کے وقت ان سب کی آپس میں ایک بیٹھک پھر ہوئی۔ اس تفریح کے وقت جو بیٹھک ان کے درمیان ہوئی اس میں یہ بات طے پا گئی کہ آج ہم نے افسا کے گھر جانا ہی جانا ہے اور افسا کے ساتھ جا کر کے ہم اس سلسلے میں گفتگو کریں گے اور اس کو بتائیں گے کہ بھئی کیا ہو رہا ہے، کیا چل رہا ہے اور کیا معاملات ہیں۔ اس بات کو لے کر کے ان لوگوں نے اپنے اندر جو ہے وہ ایک نیا جوش، ایک نیا ولولہ پیدا کیا تھا۔ اب یہ لوگ آج چھٹی کے بعد افسر سے ملنے کے لیے جانا چاہتے تھے اور انہوں نے طے کر لیا تھا کہ آج یہ عامر کی اصلیت افسر کے سامنے کھول کر کے رکھ دیں گے۔
اگلے روز چھٹی کے بعد یہ سب ٹولی جو ہے وہ مل کر کے افسا کے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ افسا کا گھر اب ان سے بھولا ہوا نہیں تھا اور انہوں نے افسا کے گھر جانے کا سب نے اکٹھے ہی پروگرام بنایا تھا، کیونکہ افسا کو اگر یہ سب مل کر کے بتائیں گے کہ کیا بات ہے، کیوں بات ہے، تو یہ ظاہری بات ہے کہ یہ جان سکیں گے اور ان کو پتہ چل سکے گا، اور افسا کو بھی ان کی بات پہ یقین آئے گا۔ جب 5 لوگ ایک ہی بات کہیں گے تو افسا کو اس بات پہ یقین آ جائے گا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے۔ لہٰذا یہ 5 ہی چھٹی کے بعد افسا کے گھر پہنچ گئے، اور جب انہوں نے افسا کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو پھر اندر سے کوئی بھی واپس باہر نہیں آیا۔ 2 سے 3 دفعہ دستک دینے کے بعد اچانک ربیہ کی نظر اس تالے پر پڑی جو کہ دروازے پر لٹک رہا تھا، یعنی کہ دروازے کے اوپر تالا تھا اور گھر میں کوئی موجود نہیں تھا۔ افسا گھر میں موجود نہیں تھی، وہ شاید اپنی بہن کے بچوں کو لے کر کے کہیں گئی ہوئی تھی۔ اب ایسے میں ظاہری امر ہے کہ اگر گھر کا مالک ہی موجود نہیں ہے تو ان لوگوں کا یہاں پر رکنا بیکار تھا۔ افسا گھر پہ نہیں تھی اور سب کے دماغ میں ایک ہی بات آئی کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ پولیس نے اس عورت کی لاش ملنے کی اطلاع افسا کو کی ہو اور افسا تھانے گئی ہو اپنی بہن کی شناخت کے لیے۔ یہ بات ظاہری امر ہے کہ ان 5 نے اکٹھے سوچی تھی، شاید ایسا ہی ہوا ہوگا۔ تھوڑی دیر انتظار کر لیتے ہیں، اگر نہیں آتی تو پھر چلتے ہیں۔ قریب 1 گھنٹے کے قریب ان لوگوں نے انتظار کیا لیکن کوئی بھی نہیں آیا۔ جب دوپہر کے 3 بجنے لگے اور بھوک کے مارے بھی برا حال ہونے لگا تو سب نے اپنے اپنے گھر کا رخ کیا۔ سب لوگ اپنے اپنے گھر چلے گئے اور پھر اسی طریقے سے یہ سلسلہ اس روز ختم ہو گیا۔ اب انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس روز تو افسا ہو سکتا ہے کہ اپنی بہن کی شناخت کے لیے گئی ہو یا پھر کوئی اور واقعہ پیش آیا ہو۔ اخبار انہوں نے اپنے ساتھ سنبھال کر کے رکھی ہوئی تھی۔ یہ اخبار بھی یہ افسا کو دکھانا چاہتے تھے اور افسا کے ساتھ بیٹھ کر کے عمر کے بارے میں ساری بات بھی کرنا چاہتے تھے۔ اگلے روز ان لوگوں کا پروگرام تھا کہ ہم لوگ اسکول کے چھٹی کے بعد افسا کے گھر ایک دفعہ پھر جائیں گے۔ اب دیکھیں گے کہ اگر افسا گھر میں مل گئی تو پھر اس کے ساتھ بیٹھ کر کے ساری بات چیت کریں گے۔ اگلے روز اسکول کی چھٹی جیسے ہی ہوئی یہ لوگ اسکول سے باہر نکل آئے۔ عامر آج بھی موجود نہیں تھا اور نہ ہی ظاہری بات ہے کہ ٹیچر شبنم جو ہے وہ آئی تھی۔ اب تو ان کو اس بات کا پکا یقین ہو گیا تھا کہ ٹیچر شبنم کے غائب ہونے کے پیچھے عامر کا ہاتھ ہے، کیونکہ اگر اس کا ہاتھ نہ ہوتا تو وہ اس طریقے سے پیچھے نہ آ رہا ہوتا یا اس طریقے سے ساری بات نہ ہو رہی ہوتی۔ جس روز ٹیچر شبنم آتی تھی اسی روز وہ آتا تھا اور اس کا پیچھا کرتا تھا، یعنی اس بات سے یہ ثابت ہو گیا تھا کہ وہی ہے کہ جس نے جو کچھ بھی کیا ہے ٹیچر شبنم کے ساتھ کیا ہے۔ پھر انہیں خیال آیا کہ جس روز وہ غائب ہوئی تھی وہ بھی دکان سے کچھ غائب ہوا تھا 1.5 گھنٹے کے لیے، اور پھر جب یہ دوبارہ گئے تھے تو اس وقت وہ دکان پر موجود تھا، یعنی اسی 1.5 گھنٹے کے دوران جو کچھ اس نے کیا تھا اور اس کے علاوہ جو ہے اس سے کچھ سمجھ نہیں آئی تھی۔ یہ 5 آج پھر افسا کے گھر جانے کے لیے تیار تھے اور ان 5 کی ٹولی ایک دفعہ پھر افسا کے گھر کے لیے روانہ ہو چکی تھی۔ آج جب یہ گھر پہنچے تو نہ صرف کہ گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا بلکہ وہاں پر تالا بھی نہیں لگا ہوا تھا۔ بیل بجانے پر افسا نے خود آ کر کے دروازہ کھولا۔ افسا کی شکل کافی حد تک ٹیچر شبنم سے ملتی تھی لیکن عمروں میں کافی فرق تھا۔ افسا کوئی 20-22 سال کی زیادہ سے زیادہ رہی ہوگی جبکہ 28-30 سال کی میڈم شبنم تھی۔ افسا نے ان لوگوں کو دیکھا تو ان لوگوں کو ان کے آنے کا مقصد پوچھا اور یہ پوچھا کہ بھئی تم لوگ جو ہے وہ یہاں پر کیوں آئے ہو۔ اب ان لوگوں نے کہا کہ اگر ہم اندر بیٹھ کے بات کریں تو میرے خیال میں بہتر ہوگا، اور آپ فکر نہ کریں، جس جگہ جس سکول میں ٹیچر شبنم پڑھاتی ہیں ہم اس سکول کے اسٹوڈنٹ ہیں اور ان کی کلاس کے بھی اسٹوڈنٹ ہیں، وہ ہمیں میتھس پڑھاتی ہیں اور ہم اچھے طریقے سے ان سے میتھ پڑھتے ہیں۔ یہ 5 اندر چلے گئے اور افسا کے ساتھ جا کر کے ایک جگہ پر بیٹھ گئے۔ اس بار انہوں نے پھر اس تصویر کو دیکھا جس میں ایک شخص تھا جس کے ساتھ یہ دونوں بہنیں کھڑی تھیں۔ کمرے میں بٹھا کر کے
افسا نے فریج میں سے نکال کر کے ان لوگوں کو جوس دیا اور پھر یہ جوس پینے لگے، اور ساتھ ہی ساتھ افسا نے ان سے ان کے آنے کا مقصد پوچھا۔ اب راشد، عدیل، جہانگیر، ربیہ اور صدف ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے کہ ان میں سے سب سے پہلے اس بات کا آغاز کون کرے گا۔ لہٰذا جہانگیر نے کہنا شروع کیا۔ جہانگیر نے کہا کہ دیکھیے، میں آپ کو جو بتانے جا رہا ہوں ہو سکتا ہے یہ آپ کے لیے کچھ اچھا نہ ہو۔ اس سے پہلے آپ ہمیں یہ بتائیے، کیا ٹیچر شبنم گھر واپس آ گئی ہیں؟ وہ آپ نے بتایا تھا کہ اپنا سامان وغیرہ لے کر کے یہاں سے چلی گئی ہیں، اور اس کے بعد ان کا پتہ نہیں، اور وہ اسکول بھی 4-5 دن سے نہیں آ رہی ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ ہمیں یہ بتائیے کہ وہ گھر آ گئی ہیں یا نہیں آئی ہیں۔ اب افسا نے کہا نہیں، وہ جس دن سے گئی ہیں مجھے ان کا کچھ پتہ نہیں ہے، اور وہ بالکل گھر پہ نہیں آئی ہیں۔ بہرحال آپ بتائیے کہ آپ کس سلسلے میں آئے ہیں اور آپ مجھے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اب جہانگیر نے عامر کا اسکول سے آنا، چھٹی کے وقت پہ عامر کا اسکول کے باہر موجود ہونا، ٹیچر شبنم کا پیچھا کرنا، پہلے گلی کی نکڑ تک آنا، پھر اس کے بعد سیدھا اس گندے نالے کی پلی سے گھر تک والی گلی میں آنا، یہ اور اس کے بعد مکمل تفصیل سے اب تک کی ساری کارروائی اس نے افسا کو بتا دی، حتیٰ کہ اس نے تائی ریحانہ کے گھر جانے، تائی ریحانہ سے بات چیت جو ہوئی تھی وہ بھی سب کچھ بتا دیا، اور پھر راشد کو ملنے والا وہ اخبار کا ٹکڑا جس میں انہیں ایسا لگتا تھا کہ اس عورت نے جو لباس پہن رکھا ہے ویسا ہی لباس ٹیچر شبنم کے پاس بھی موجود ہے، وہ اخبار کا ٹکڑا بھی انہوں نے افسا کے آگے رکھ دیا۔ افسا اس اخبار کو لے کر کے دیکھنے لگی اور اسے واقعی ہی لگا۔ اس نے کہا ہاں باجی کے پاس ایسے کپڑے ہیں تو صحیح، بس تھوڑا سا فرق ہے، ایسا لگتا ہے کہ 19-20 کا فرق ہے، بس یہ کپڑے اور وہ کپڑے جو ہیں ان میں کچھ 19-20 کا ہی فرق رہا ہوگا، بالکل ایسے کپڑے باجی شبنم کے پاس ہیں۔ باقی آپ نے جو چیزیں مجھے بتائی ہیں واقعی یہ میرے علم میں نہیں تھی۔ ایک عامر نام کا لڑکا میری بہن کا پیچھا کرتا تھا، اور پھر میری بہن اچانک ایک روز صبح اپنے کپڑے وغیرہ سب کچھ پیک کر کے گھر سے نکلتی ہے، اور آج 4-5 دن ہو گئے اس کا کوئی پتہ نہیں ہے، اور پھر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ اخبار میں جو خبر چھپی ہے یہ ٹیچر شبنم کے بارے میں یعنی میری بہن کے بارے میں ہو سکتی ہے۔ مجھے ابھی تک کسی نے رابطہ نہیں کیا، کسی نے نہیں کہا کہ یہ شبنم کے بارے میں کوئی خبر ہے، باقی یہ ہے کہ میں جا کر کے پتہ ضرور کروں گی کہ اگر واقعی ہی میں یہ ہمارے علاقے میں ہی کچھ فاصلے پر ایک حادثہ ہوا ہے تو یہ لڑکی کون ہے، اس کے بارے میں پتہ کرنے کی کوشش کروں گی۔ ابھی وہ یہ باتیں کاری رہی تھی کہ 2 بچے ایک کمرے سے نکل کر کے آئے، وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ یہ شاید ٹیچر شبنم کے ہی بچے تھے، کیونکہ ان کی شکل بھی کافی حد تک ٹیچر شبنم سے ملتی جلتی تھی۔ اب افسا نے ساری بات کو سمجھ بھی لیا تھا اور جان بھی لیا تھا، اور اسے اس بات کا پتہ بھی چل گیا تھا کہ اس کی بہن اگر 4-5 روز سے نہیں مل رہی ہے تو اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے۔ بہرحال افسا نے ان 5 کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ آپ لوگ پریشان نہ ہوں، آپ لوگ ایسا کیجئے کہ اپنے طور پر آپ جو بھی کچھ کر رہے ہیں وہ جاری رکھیے، اور میں بھی جو ہے وہ اپنی بہن کے بارے میں کل تھانے جا کر کے پتہ کرتی ہوں۔ مجھے امید ہے کہ میری بہن کے بارے میں مجھے کچھ نہ کچھ اطلاع ضرور ملے گی۔ باقی رہ گیا جہاں تک عامر کا معاملہ، جب تک ہمارے پاس کوئی ثبوت نہ ہو ہم عامر کے اوپر نہ تو رپورٹ کرا سکتے ہیں اور نہ ہی اس کے اوپر کوئی ہاتھ ڈال سکتے ہیں۔ اب ان 5 نے بیک زبان ہو کر کے کہا کہ بھئی ثبوت کس چیز کی چاہے، ہم 5 ثبوت ہیں کہ ہم جیتے جاگتے ہیں، ہم ماشاءاللہ سے جوان ہیں، 10ویں کلاس کے طالب علم ہیں، ہم 5 لوگ مل کر کے یہ گواہی تو دے سکتے ہیں کہ وہ پیچھا کیا کرتا تھا۔ اب اس گواہی کے بعد باقی کام پولیس کر لے گی، مار پیٹ کر کے اس سے منوا لے گی کہ اس نے کیا 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 نہیں کیا، کم از کم ٹیچر شبنم کے بارے میں کچھ نہ کچھ تو ہمیں پتہ چل جائے گا۔ افسا کہنے لگی یہ اس قدر آسان نہیں ہے، لیکن چلو جب میں اس خبر کے بارے میں پوچھنے کے لیے تھانے جاؤں گی تو میں اس بارے میں بھی پولیس والوں سے بات کروں گی کہ ایسا ہوا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو کہ میری ہی
بہن کے اسکول کے اسٹوڈنٹ ہیں اور وہ یہ بات کہہ رہے ہیں، سارے جوان ہیں اور وہ سب اس بات پر جو ہے وہ متفق ہیں کہ انہوں نے ایک شخص کو میری بہن کا پیچھا کرتے ہوئے دیکھا ہے اور اس کا پیچھا ان لوگوں نے کیا ہے، اور پھر ساری بات میں پولیس کو بتا کر کے دیکھوں گی کہ پولیس رپورٹ لکھتی ہے یا نہیں لکھتی ہے، یا پولیس اس بات پہ آمادہ ہے یا نہیں آمادہ ہے، پولیس اس بارے میں کیا کہتی ہے، اس کے بارے میں بھی میں پوچھوں گی۔ آپ لوگ ایسا کیجئے، 1-2 دن ٹھہر کے آئیے تاکہ میں اچھے طریقے سے ان باتوں کی جانچ پڑتال کر لوں، تاکہ مجھے پتہ چل جائے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے، اور شبنم کے بارے میں جو بھی باتیں ہیں وہ مجھے پتہ چل جائیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ وہ کچھ مزید باتیں کرنے کے بعد افسا کے گھر سے نکل آئے اور پھر انہوں نے اپنے گھر کا رخ کیا۔ افسا نے کہا تھا کہ 1 دن کا ٹائم دو دن میں مجھے سب کچھ پتہ چل جائے گا، اور یہ پتہ چل جائے گا کہ واقعہ ہی یہ اخبار میں جو خبر چھپی ہے یہ باجی شبنم کے بارے میں ہے، یا پھر جو باقی تم لوگوں نے تفصیل بتائی ہے عمر کو لے کر کے کہ عمر پیچھا کرتا تھا، اس طریقے سے جو ہے وہ شبنم کے پیچھے آیا کرتا تھا اور پھر گلی کے نکر سے آ کر کے پلٹ جاتا تھا۔ پھر ایک روز وہ گھر تک آ گیا، یعنی کہ اس نے پلی کراس کی اور اس گلی کے نکر تک آ کر کے شبنم کو دیکھا کہ شبنم کون سے گھر میں گئی ہے، اور پھر اس کے بعد وہ واپس آیا۔ یہ وہ تمام باتیں تھیں کہ جو افسا نے ان لوگوں سے سن لی تھیں، اور افسا اس بات پر عمل کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ وہ پولیس والوں سے بھی اس بارے میں مشورہ کرنے جا رہی تھی کہ اسے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اب 4 سے 5 روز ہو چکے تھے کہ شبنم گھر سے غائب تھی۔ افسا نے ان لوگوں کو واپس بھیج دیا اور یہ سارے جو ہے وہ اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے۔ 2 دن تو کسی نہ کسی طریقے سے ان لوگوں نے کاٹ ہی لیے، اور 2 دن کے بعد اب ان کے اندر کے جاسوس دوبارہ بیدار ہونے لگے۔ انہوں نے سوچا کہ ہم لوگ شام کو افسا کے گھر چلیں گے، اپنے گھر میں آرام سکون سے وقت گزارنے کے بعد اپنے گھر سے اجازت لیں گے اور پھر افسا کے گھر چلیں گے، اور آج افسا سے اس بارے میں مشورہ کریں گے کہ وہ کیا کہتی ہے اور کیا نہیں کہتی ہے۔ شام کو جب یہ لوگ افسا کے گھر گئے تو ایک دفعہ پھر تالا منہ چڑھا رہا تھا، یعنی افسا کے گھر کو تالا لگا ہوا تھا۔ اڑوس پڑوس سے پوچھنے پر پتہ چلا کہ وہ تو صبح کی گھر سے غائب ہے اور ابھی تک نہیں آئی، دونوں بچوں کو لے کر کے نکلی ہوئی ہے اور ابھی تک نہیں آئی۔ دونوں بچے ظاہری بات ہے کہ اپنی ماسی کی دیکھ ریکھ میں تھے، ماں تو ان کی رہی نہیں تھی، اور اگر وہ ان کی ماں نہیں تھی جس کے ساتھ حادثہ ہوا تھا تو پھر ان کی ماں کہاں تھی، یہ بات ظاہری بات ہے پتہ نہیں تھا۔ دودھ پیتے بچے نہیں تھے، کھانے پینے والے بچے تھے، اور اپنی ماسی کے ساتھ کافی جو ہے اچھے طریقے سے رہ رہے تھے، اس لیے انہیں شاید ماں سے بھی زیادہ اپنی ماسی پیاری تھی۔ بہرحال اب کیا ہو سکتا تھا، اب یہی ہو سکتا تھا کہ واپس اپنے گھر چلا جائے اور اسی طریقے سے پھر کل آ کر کے دیکھا جائے۔ وہ روز آتے رہے، روز جاتے رہے، لیکن افسا کے گھر کو تالا ایسا لگ چکا تھا کہ وہ تالا کھلنے میں نہیں آ رہا تھا۔ ہر روز پوچھنے پر پتہ چلتا کہ وہ نہیں آئی ہے، وہ گئی ہوئی ہے، اس کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ اب تو یہ لوگ مزید پریشان ہونے لگے۔ ایسا تو نہیں کہ کہیں جو شبنم کے پیچھے پڑا ہوا تھا، جس نے ٹیچر شبنم کو نقصان پہنچایا، اس نے ہی افسا کو بھی کہیں غائب کر دیا ہو۔ افسا بچے کہاں غائب ہو گئے تھے، اچانک سے کہاں چلے گئے تھے، ان کے بارے میں کوئی خبر نہیں تھی۔ ان لوگوں نے سوچا کہ ایک دفعہ طاہر ریحانہ کے گھر بھی پتہ کر لینا چاہیے، اور وہاں پر بھی جا کر کے نئی صورتحال جو ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنی چاہیے، کیونکہ اب وہ لوگ بھی ان کے ساتھ اس سارے کھیل میں شامل ہو چکے تھے۔ لہٰذا جب 3-4 دن چکر لگانے کے بعد افسا کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چلا اور نہ ہی بچوں کے بارے میں پتہ چلا، گھر میں تالا لگا ہوا تھا، گھر بھی بند تھا، تو ایسے میں ان پانچوں نے طاہر ریحانہ کے گھر جانے کا پروگرام بنایا، اور پھر شام کو مغرب کے بعد یہ طاہر ریحانہ کے گھر پہنچ گئے۔ وہاں پر طاہر ریحانہ کے گھر پہنچ کر کے ان لوگوں نے نئی صورتحال تائی کو بتائی، اور پھر تائی اور تائی کے بچوں نے بیٹھ کر کے ساری باتیں جو ہے وہ نہ صرف کہ سن لیں، بلکہ انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ تمہاری بات اپنی جگہ درست ہو، کہ افسا کے ساتھ بھی نہ کچھ انہونی ہو گئی ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ افسا جو ہے وہ
کیونکہ اپنی بہن کے بارے میں معلومات حاصل کر رہی تھی. وہ جاننا چاہتی تھی کہ شبنم کہاں ہے, شبنم کے ساتھ کیا ہوا, تو یہ نہ ہو کہ شبنم کے ساتھ افسا کو بھی کوئی نقصان پہنچا ہو. یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ افسا جو ہے وہ اپنی کسی عزیز کے گھر چلی گئی ہو کچھ دن کے لیے, کیونکہ ظاہری بات ہے کہ وہ اکیلی بچوں کو سنبھالتے تنگ آ گئی ہوگی, اور ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے کسی عزیز کے گھر چلی گئی ہو. بہرحال جو بھی تھا کچھ کنفرم نہیں تھا, ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا. یہ پانچوں دوست اب اس بات کو لے کر کے پریشان تھے کہ شبنم تو غائب ہوئی تھی, اب افسا کا بھی کچھ پتہ نہیں چل رہا. بہرحال 3 سے 4 دن مزید گزر گئے. اب انہوں نے افسا کے گھر جانا بند کر دیا تھا, اور اس چیز پہ جو ہے یہ لوگ چپ کر کے بیٹھ گئے تھے کہ شاید ہمارے نصیب میں یہاں تک ہی اس سارے کھیل میں شامل ہونا لکھا تھا. اب آگے جو ہے ہمیں نہیں پتہ چل رہا, کوئی راستہ نہیں مل رہا, نہ تو تائی کے گھر سے کچھ مدد مل رہی ہے. عامر ہے تو اس کی یہ دکان پر 2-3 دفعہ جا چکے تھے, اور عامر اپنے دکان پر آ رہا تھا, ویسے ہی کام کاج کرتا تھا, گھر کو لوٹ جاتا تھا. عامر کا اس بارے میں کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ ہاتھ ہے یا نہیں ہے. جس طریقے سے وہ مطمئن تھا, جس طریقے سے وہ کام کر کے اپنے گھر لوٹ جاتا تھا, اس طریقے سے تو ایسا ہی لگ رہا تھا کہ جیسے شاید اس کا اس مسئلے سے کوئی تعلق نہیں, اور اس معاملے میں اس کا کچھ ہاتھ نہیں ہے. 1 ہفتہ گزر جانے کے بعد آخرکار صبر کا باندھ ٹوٹ گیا, اور صدف اور ربیہ نے کہا کہ بھئی ایک دفعہ تو اب ہمیں افسا کے گھر اور چکر لگا لینا چاہیے, شاید وہ گھر آ گئی ہو, شاید اس کے بارے میں کچھ پتہ چل چکا ہو. لہٰذا صدف اور ربیہ کے کہنے پر اس رات مغرب کے بعد سب کا وہاں پر جانے کا پروگرام بنا کہ آج ہم مغرب کے بعد افسا کے گھر جائیں گے, اور سب جو ہے وہ افسا سے ملاقات کریں گے. لہٰذا اس روز یہ افسا کے گھر پہنچ گئے, اور افسا کے گھر پہنچ کر کے جب انہوں نے اس گلی میں داخل ہوئے تو ان لوگوں کو پتہ چل گیا کہ باقاعدہ وہ گھر آباد ہو چکا ہے, اور وہاں پر گھر کا جو مکین ہے وہ آ چکا ہے. بیل بجانے پر افسا نے ہی دروازہ کھولا. وہ ان سب لوگوں کو دیکھ کر کے مسکرائی اور انہیں اندر آنے کے لیے کہا. یہ سب اندر داخل ہو گئے تو اس نے کہا کہ میں تم لوگوں کے لیے چائے بناتی ہوں, اس کے بعد بیٹھ کر کے آرام سے بات کریں گے. چائے وغیرہ بنا کر کے وہ لے آئی, اور اس کے بعد وہ بیٹھ گئی. اس روز بھی بچے وہیں پہ کھیل رہے تھے, اور بچے ان کی آنکھوں کے سامنے ہی تھے. شبنم کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا. گھر میں ایسا لگتا تھا کہ صرف افسا اور بچے ہی ہیں. اب افسا چائے بنا کر کے لے آئی, اور پھر ان کے ساتھ بیٹھ کر کے ان کو بتانے لگی. اس نے کہا کہ میں پولیس اسٹیشن گئی تھی. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس اخبار میں جو عورت ہے وہ شبنم نہیں ہے, اس لیے اللہ کا کرم ہے کہ وہ جہاں بھی ہو ٹھیک ہو. دوسرا یہ ہے کہ شبنم کے بارے میں نے گمشدگی کی رپورٹ کروا دی تھی, اور تم لوگوں کی بتائی ہوئی عامر والی ساری کہانی جو ہے وہ ان لوگوں کو بتا دی تھی. اب ان لوگوں نے یہی کہا کہ بھئی ایسے ہی کسی بندے کے اوپر شک نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے کہ 5 لوگوں نے اسے یہ حرکت کرتے ہوئے دیکھا ہے, لیکن ظاہری بات ہے کہ ایک شخص جو کہ فلاں جگہ کام کرتا ہے یا پھر اس کا فلاں جگہ گھر ہے, ہم اس کو بغیر بتائے جو ہے وہ پیچھا کریں گے, دیکھیں گے, کسی بہانے اس کے گھر تک جائیں گے, دیکھیں گے. کیونکہ ایک انسان کے اوپر صرف شک کی بنیاد پر وہ 5 بچے جو ہیں جنہوں نے یہ چیز دیکھی ہے, ان کو صرف یہ شک ہے. اگر ہوتے ہوئے دیکھتے تو یہ چشمدید گواہ ہوتے, اور پھر ہم عامر کو ایک لمحے میں اٹھا لیتے. لیکن کیونکہ یہ لڑکیاں جو بھی اسکول کے اسٹوڈنٹ ہیں, یہ بچے ہیں, یہ صرف شک کی بنیاد پر عامر پہ شک کر رہے ہیں کہ وہ ٹیچر شبنم کا پیچھا کیا کرتا تھا, تو ہم بھی زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں کہ ہم اس شخص کا پیچھا کریں اور اس کی روزانہ کی مصروفیت کے بارے میں جانیں, اور جب اس کے بارے میں کچھ پتہ چل جائے گا تو اس کے بعد ہی جو ہے وہ ہم کوئی قدم اٹھائیں گے. اس لیے ہم صرف شک کی بنیاد پر کسی بھی انسان کو اٹھا کر کے یہاں پر پولیس اسٹیشن نہیں لا سکتے. اور بہرحال وہ خبر شبنم کے بارے میں نہیں تھی. ان 5 کو ایک خوشی ہوئی کہ ٹیچر شبنم کے بارے میں وہ خبر نہیں تھی, لیکن ایک بات پہ انہیں افسوس بھی ہوا کہ پولیس ان کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. محض
کوئی شخص کسی کا پیچھا کرتا ہے یا اس کے پیچھے جاتا ہے تو اس بات کو بنیاد بنا کر کے اسے اس بات کے لیے نہیں اٹھایا جا سکتا کہ اس نے اسے غائب کر دیا ہے یا اسے لے کر کے کہیں چلا گیا ہے۔ پھر یہ ہے کہ سب سے جو بڑی بات پریشان کر رہی تھی، پولیس والوں نے افسا کو یہ بتایا تھا کہ جب تمہاری بہن اپنی مرضی سے اپنا کپڑا جوتی پیک کر کے گھر سے نکلی ہے تو ہم عمر کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اس میں جو کچھ بھی ہے تمہاری بہن کی اپنی مرضی شامل تھی۔ وہ جس کے ساتھ بھی گئی ہے، چاہے وہ عمر ہے یا چاہے کوئی اور ہے، اس کی اپنی مرضی شامل ہے۔ یہاں تک کہ افسا نے یہ بھی بتایا کہ جب تائی ریحانہ کے گھر جا کر کے ان بچوں نے معلومات حاصل کی تو وہاں سے پتہ چلا کہ عمر پہلے سے شادی شدہ ہے، اس کے بھی 2 بچے ہیں اور اس کی بیوی کا نام عدیلہ ہے جو کہ کسی دوسرے شہر میں رہتی ہے۔ تو اس کے بعد پولیس والوں نے کہا کہ اسکوپ ہی ختم ہے کہ ہم عمر کے پیچھے کوئی کارروائی کریں، کیونکہ عمر بظاہر ایک مزدور کار آدمی ہے اور اس کا اس معاملے میں کوئی ہاتھ نہیں لگتا، اور صرف شک کی بنیاد پر کسی کو اٹھایا نہیں جا سکتا۔ یہ وہ باتیں تھیں کہ جو ان 5 دوستوں کو مایوس کرنے کے لیے کافی تھیں، یعنی اب تک ان کا کیا کرایا کنویں میں جا رہا تھا، اور انہوں نے بہرحال افسا کو تو نہیں کچھ بتایا کہ اب ہم کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، لیکن افسا سے اجازت لے کر کے یہ گھر سے نکل آئے۔ یہ 5 آ گئے تھے، لیکن ان 5 کو سکون نہیں آ رہا تھا۔ ان کے من میں بس ایک ہی بات چل رہی تھی کہ عمر کی بات کو لے کر کے پولیس اگنور کر رہی ہے اور پولیس عمر کے اوپر کوئی کارروائی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جبکہ اب بھی ان 5 کو یہی شک تھا کہ عمر ہی ہے کہ جو اس سارے فساد کی جڑ ہے۔ ہو نہ ہو عمر کے بارے میں جو ہے وہ پولیس کچھ کرے نہ کرے، لیکن ان کو کچھ کرنا چاہیے۔ پھر یہ سوچنے لگے کہ اگر ٹیچر شبنم کو غائب کرنے میں واقعی عمر کا ہاتھ ہے تو عمر نے ٹیچر شبنم کو کہاں رکھا ہوگا؟ گھر میں وہ رکھ نہیں سکتا کہ اس کے والدین ہیں، اس کی بہنیں ہیں، وہ ایک فیملی ہے۔ ایک فیملی میں وہ بلا شبنم کو کیسے رکھ سکتا ہے؟ پھر اور کوئی ایسی جگہ کہ جہاں پر وہ ٹیچر شبنم کو رکھ سکے، یہ بات سمجھ سے بالاتر تھی کہ ایک شخص جو کہ ایک دکان پہ کام کرتا ہے، وہ اگر ٹیچر شبنم کے کیس میں واقع اس کا کوئی ہاتھ ہے، یا اس نے ٹیچر شبنم کے ساتھ واقع کچھ کیا ہے، یا ٹیچر شبنم کو اغوا کیا ہے، یا پھر کوئی بھی ایسی بات ہے، یا ٹیچر شبنم اپنی مرضی کے ساتھ ہی اس کے ساتھ گئی ہے، تو تمام سچویشن میں ٹیچر شبنم اس وقت کہاں ہے؟ یہ چھٹیاں اب 10 دن سے بڑھ چکی تھیں۔ ٹیچر عطیہ نے باقاعدہ یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ افسا سے جا کے اس بارے میں بات کرے گی، کیونکہ ٹیچر عطیہ کو بھی پتہ تھا کہ ٹیچر شبنم کی چھوٹی بہن ہے جس کا نام عطیہ ہے، جس کا نام افسا ہے۔ ٹیچر عطیہ نے یہ سوچ لیا تھا کہ وہ افسا سے جا کے اس بارے میں بات کرے گی، اور پھر افسا اگر کوئی معقول جواب دے سکی تو ٹھیک ہے، نہیں تو ٹیچر کو یعنی ٹیچر شبنم کو اسکول سے فارغ کر دیا جائے گا۔ کوئی اطلاع ہی نہیں تھی، نہ تو اسکول میں اور نہ ہی کسی کو باہر کے ٹیچر شبنم کہاں چلی گئی ہے۔ لہٰذا ٹیچر عطیہ نے یہ چیز سوچ لی تھی کہ وہ جا کر کے افسا سے ملاقات کرے گی اور بتائے گی کہ اگر اس نے اسکول آنا ہے تو آئے، نہیں آنا تو پھر اسے اسکول سے فارغ کر دیا جائے گا۔ اس کی آدھے مہینے کی سیلری بنتی تھی جو کہ وہ افسا کو دینے کا ارادہ رکھتی تھی۔ باقی اب ہو سکتا ہے کہ 10 دن کی چھٹیوں کے بعد، اور وہ بھی بغیر اطلاع کہ وہ 12 شبنم کو اسکول میں نہ رکھے۔ میتھس کے لیے ایک نیا ٹیچر جو ہے اب ٹیچر عطیہ کی نظر میں آ رہا تھا۔ سر وحید کے نام سے ایک ٹیچر تھا جو کہ ان کی نظر میں آ رہا تھا، اور یہ 5 بچے سر وحید سے پہلے بھی پڑھ چکے تھے، کیونکہ وہ اس اسکول میں پہلے بھی سال بھر پڑھا کر کے گئے تھے اور ان کو بھی میتھس بڑے اچھے طریقے سے پڑھانا آتا تھا۔ لہٰذا اب یہی بات قرار پائی تھی اور ان لوگوں کے درمیان یہی کچھ طے پایا تھا کہ وہ اب ایسا ہی کریں گے اور ایسا ہی کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ یعنی اسکول کے انتظامیہ نے ٹیچر شبنم کو نکال کر سر وحید کو رکھنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ یہ بات ان 5 کے علم میں آ چکی تھی۔ اب انہوں نے ٹیچر عطیہ کو یا باقی اسکول کے کسی اور بندے کو تو نہیں بتایا تھا کہ
ٹیچر شبنم کے ساتھ کیا حادثہ پیش آیا ہے، یا ٹیچر شبنم کہاں پہنچ چکی ہے، یا وہ مل نہیں رہی ہے۔ خود بخود عطیہ یا پھر اسکول کی انتظامیہ میں سے کوئی بھی جب افسر کے ساتھ رابطہ کرے گا تو اس سے پتہ چل جائے گا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ان لوگوں نے سوچ لیا تھا کہ وہ ٹیچر شبنم کی کھوج لگانے کی کوشش کریں گے۔ کون سی ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر اسے چھپا کر کے رکھا جا سکتا ہے، کون سی ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر اس کے ہونے کا امکان ہو سکتا ہے۔ پھر پانچوں کو ایک چیز کا خیال آیا، یہ جو پولٹری کی ادویات ہوتی ہیں نا، ان کے لیے کوئی نہ کوئی گودام یا کوئی نہ کوئی سٹور روم ہوتا ہے۔ یہ جس دکان پہ عامر کام کرتا تھا اس دکان کا بھی کوئی نہ کوئی سٹور روم یا کوئی گودام رہا ہوگا۔ اگر یہ لوگ اس گودام تک رسائی حاصل کریں تو ہو سکتا ہے کہ اس گودام میں، کیونکہ یہ گودام زیادہ تر زیر زمین بنائے جاتے ہیں، اور زیر زمین بنی ہوئی چیز میں یعنی کہ کوئی تہہ خانہ یا کوئی ایسی چیز کہ وہاں سے آسانی سے کسی شخص کو قید کر کے رکھا جا سکتا ہے، اور بعض اوقات زیر زمین جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ اس میں چیخیں چلائیں، جو مرضی بات کریں، آپ کی آواز تک باہر نہیں جاتی ہے۔ یہ وہ باتیں تھیں کہ جن کو لے کر کے یہ پانچوں دوست اب سوچنے لگے تھے، اور انہوں نے سوچ لیا تھا کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس گودام کا، اس تہخانے کا پتہ چلانے کی کوشش کریں گے کہ جہاں پر یہ لوگ اپنا مال سٹور کرتے ہیں، یعنی کہ وہ ادویات جو گائے، بیل، چڑیا، طوطے، مرغی وغیرہ کو دی جاتی ہیں، اس میں میڈیسنز بھی ہوتی ہیں اور ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں کہ جن کے استعمال کے بعد وہ جانور زیادہ کھاتے ہیں اور زیادہ دودھ دیتے ہیں، زیادہ گوشت دیتے ہیں۔ یہ تمام تر پولٹری کی ادویات ہوتی ہیں، اور ان کے لیے کوئی نہ کوئی سٹور یا کوئی نہ کوئی گودام ضرور ہوگا۔ لہٰذا اب ان پانچوں نے مل کر کے اس چیز کی کھوج شروع کر دی کہ ان کا گودام کہاں ہے، جہاں سے ان کی دوائیاں جو ہیں وہ آتی ہیں، جہاں سے توڑوں کے توڑے یا بوریوں کی بوریاں آتی ہیں، اور یہاں پر دکان کے پچھلے حصے میں یہ اس کو بیٹھ کر کے پیک کرتے ہیں، اور پھر آگے شو روم میں ان کو سجا دیا جاتا ہے، شوکیسوں میں لگا دیا جاتا ہے، اور یہاں سے لوگ لے کر کے چلے جاتے ہیں۔ یہی کام جو پیچھے بیٹھ کر پیکنگ کا تھا عامر کرتا تھا، اور عامر کے بارے میں انہوں نے اتنا پتہ چلا لیا تھا کہ اسے 11 سال ہو گئے ہیں یہاں اس دکان پر کام کرتے ہوئے، یعنی وہ ان کے گوداموں سے، تہہ خانوں سے اور باقی سارے معاملات سے اچھی طرح واقف تھا۔ ان پانچوں دوستوں کا یہی خیال تھا کہ ہو سکتا ہے کہ ٹیچر شبنم بھی بیچاری کسی گودام میں بندی پڑی ہو، اور اس بیچاری کے ساتھ بھی وہی سلوک ہو رہا ہو کہ جو ایک کڈنیپ کی ہوئی عورت کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ اب ان لوگوں کی ایک ہی روٹین تھی کہ سکول جانا، اور سکول سے واپسی پر جیسے ہی چھٹی ہوتی تھی پہلے یہ لوگ اپنے گھر جاتے تھے، اپنے بستے وغیرہ رکھ کے کھانا وغیرہ کھاتے تھے، اور کھانا وغیرہ کھانے کے بعد یہ لوگ جو ہے اس بات کی کھوج کے لیے نکل جاتے تھے۔ اس دکان پر نگرانی ہوتی تھی، سب لوگ جو ہے وہ جاسوس بنے ہوئے تھے، اور اس بات کی نگرانی کرتے تھے کہ یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں، مال کہاں جا رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے۔ اور آخر کار 2 سے 3 دن کے تردد کے بعد ان کو پتہ چل گیا کہ اس علاقے میں تو نہیں، لیکن یہاں سے کافی ہٹ کر کے ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر زیادہ تر گودام وغیرہ اس قسم کی چیزیں جو ہے وہ لوگ کرائے پہ دیتے ہیں، اور انہی میں سے ایک گودام انہوں نے بھی لے رکھا ہے، اور وہاں سے ان کا مال جو ہے وہ توڑے اور بوریوں کی شکل میں آتا ہے، جو یہاں پر آ کر کے پیک ہوتا ہے، اور اس کے بعد دکان میں آگے شوکیسوں میں لگا دیا جاتا ہے۔ یعنی کہ گودام کا پتہ چل گیا تھا۔ اب یہ ہے کہ وہ گودام جو تھے ان کے باقاعدہ موٹے موٹے تالے لگے ہوتے تھے، اور باقاعدہ ان کی نگرانی کے لیے چوکیدار تھے۔ ایک شٹر تھا جو کہ نیچے گرانے والا، جیسے کہ دکان کو لگا ہوتا ہے، اس گودام کو لگا ہوا تھا۔ وہ گودام زیر زمین نہیں تھا، زمین کے اوپر ہی بنا ہوا تھا، لیکن اسے شٹر لگا کے بند کر دیا جاتا تھا، اور اس کے اوپر 2 موٹے موٹے تالے پڑے ہوئے تھے۔
اب سوال یہ تھا کہ چوکیدار بھی موجود ہے، 2 موٹے موٹے تالے بھی موجود ہیں، اب اس گودام کے اندر تک رسائی کیسے حاصل کی جائے، کیونکہ اگر اس گودام کے اندر نہیں جائیں گے تو کبھی بھی یہ نہیں جان پائیں گے کہ گودام کے کون سے حصے میں ٹیچر شبنم کو قید کر کے رکھا گیا ہے اور ٹیچر شبنم جو ہے وہ کس کس قسم کا ظلم جو ہے وہ برداشت کر رہی ہیں۔ ان پانچوں نے تو یہ تک سوچنا شروع کر دیا تھا کہ ہتھوڑا کہاں سے لائیں گے، پھر ہتھوڑے کی ضرب سے اگر تالا توڑنے کی کوشش کریں گے تو آواز کتنی پیدا ہوگی، وہاں پر اور لوگوں کی بھی گودام ہیں، چند لمحوں میں ہو سکتا ہے کہ زیادہ دور نہیں قریب ہی سنا ہے کہ پولیس چوکی بھی ہے، وہاں سے پولیس آ جائے، ہم لوگ پکڑے جائیں، چوکیدار کو کیسے قابو کریں گے، چوکیدار کو جو ہے وہ کس طریقے سے جو ہے وہ بہلا پھسلا کر کے وہاں سے ہٹائیں گے، کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے، یہ ٹیچر شبنم کے پیچھے یہاں تک رسک لینے کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ اتنا آسان نہیں تھا جتنا آسان نظر آ رہا تھا۔ ان لوگوں کا لاکھوں کا مال تھا جو کہ اس گودام میں ہوگا، اگر خدا نہ خواستہ وہاں پہ ٹیچر شبنم نہیں ملتی، صرف ان لوگوں کی توڑے بوریاں اور گودام کا مال پڑا ہے، تو ان لوگوں کو کتنی سبکی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پھر یہ ہے کہ پولیس چوکی نزدیک ہے، چوکیدار موجود ہے، اور پھر تالے توڑنا، اور وہ بھی اتنے موٹے تالے، یہ آسان نہیں تھا۔ اور اس کے ساتھ یہ لوگ کوئی پروفیشنل چور یا کوئی پروفیشنل جاسوس نہیں تھے کہ جن کے پاس کوئی ایسے آلات ہوتے کہ جن کی مدد سے یہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے ایک دفعہ پھر افسا سے مل کر کے اس بارے میں مشورہ کرنے کا سوچ لیا، کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ افسا کے ساتھ اگر یہ ملاقات کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ افسا انہیں بتائے کہ اگر انہیں شک ہے کہ شبنم وہاں پر موجود ہے اور وہاں پر شبنم ہو سکتی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ افسا ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جائے۔ لیکن سوال تو یہی تھا کہ افسا کیا کرے گی؟ مسئلہ تو کارخانے کے اس جگہ، اس گودام کے اندر داخل ہونے کا تھا۔ کوئی ایسا راستہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ جو اس گودام کے اندر داخل ہونے کا ہو۔ سوچ وچار جاری تھی، پانچوں دوست بیٹھتے تھے، مل کر پروگرام بناتے تھے، کوئی نہ کوئی پلان بناتے تھے، خود ہی اسے بناتے تھے، خود ہی اسے رد کر دیتے تھے۔ 13-14 دن ٹیچر کو غائب ہوئے ہو چکے تھے۔ عطیہ نے کچھ بندے اسکول سے بھیجے تھے جو کہ افسا سے جا کر کے ملے تھے، یہ بات انہیں پتہ چل چکی تھی، اور افسا نے یہی بتایا تھا کہ ٹیچر شبنم اب اسکول نہیں آئے گی، لہٰذا اگر کوئی دوسرا ٹیچر رکھتے ہیں تو رکھ لیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ یعنی افسا نے باقاعدہ جو ہے اس بات کی اسکول والوں کو اطلاع نہیں دی تھی کہ شبنم کے ساتھ کیا حادثہ ہو چکا ہے، وہ کہاں پر موجود ہے، لیکن موٹے موٹے لفظوں میں اس نے صرف اتنا کہہ دیا تھا کہ اب وہ اسکول نہیں آئے گی۔ ادھر یہ معاملہ چل رہا تھا، ادھر ان پانچوں دوستوں کو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ اب اس گودام میں داخل ہونا ان لوگوں کو بہت مشکل نظر آ رہا تھا۔ پھر ان میں سے جہانگیر کہنے لگا کہ ایک کام کیا جا سکتا ہے، اس علاقے میں کسی کے ساتھ دوستی بنائی جائے، کوئی ایسا شخص کہ جس کی رسائی ان گوداموں تک ہو، جو ان گوداموں کے اندر آ جا سکے، یا پھر کوئی ایسا بندہ کہ جس کے ساتھ کوئی تعلق بنایا جائے، کوئی ایسے ہی جانچ پڑتال کرنے کے بہانے اس کے ساتھ دوستی کی جائے، پھر وہ دوستی جو ہے وہ اس حد تک جائے کہ اس کے ساتھ ان کارخانوں کے ان گوداموں کے اندر تک رسائی حاصل کی جائے، اور ایک دفعہ جو ہے وہ اندر سے گھوم کر آ کر کے دیکھا جائے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے۔ یہ بات بھی سب نے رد کر دی، کیونکہ یہ کام مہینوں کا تھا کہ کسی کے ساتھ اس علاقے میں دوستی کریں جو ان گوداموں تک آ جا سکتا ہو، یا ان گوداموں کے بارے میں جس کو خبر ہو۔ یہ باتیں جو ہیں یہ مہینوں میں تو ہو سکتی تھیں، لیکن چند دنوں میں نہیں ممکن تھیں، اور جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے ٹیچر شبنم جو ہے اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔
خیر یہ دن بھی گزر گیا۔ اگلے روز جیسے ہی چھٹی ہوئی اور یہ پانچوں جو ہیں یہ اپنے اسکول سے باہر نکلے، ظاہری بات ہے کہ یہ پانچوں جو ہیں اس وقت اکٹھے ہی زیادہ تر رہتے تھے اور اکٹھے ہی اسکول سے باہر نکلے تھے۔ ان کی نظر کلیم پر پڑی۔ کلیم یہاں سے دور ایک اور اسکول میں پڑھتا تھا، لیکن کلیم بھی ان کے پانچوں کے جاننے والا تھا۔ کلیم کا تعلق جو ہے وہ براہ راست عدیل کے فیملی سے تھا، عدیل کا وہ کزن لگتا تھا، اس حوالے سے وہ ان پانچوں کو جانتا تھا اور یہ پانچوں جو ہے وہ اچھے طریقے سے کلیم کو جانتے تھے۔ کلیم کے اسکول کا یونیفارم تھوڑا سا مختلف تھا، اس لیے جیسے ہی انہوں نے کلیم کو دیکھا انہوں نے کلیم کو پہچان لیا۔ پھر یہ کلیم کی طرف بڑھے اور وہ بھی ان کے پاس آ گیا۔ ہیلو ہائی کے بعد کلیم نے انہیں بتایا کہ یار ایسا ہے کہ آپ لوگ جو ہے میں آپ لوگوں کو ایک چھوٹی سی دعوت دینے کے لیے آیا ہوں۔ میری سالگرہ ہے جو کہ کل شام کو منائی جائے گی اور آپ نے اس سالگرہ میں آنا ہے۔ ان کے ہاں سالگرہ کا رواج تھا، عدیل بھی سالگرہ منایا کرتا تھا، اور جب اس نے عدیل کو انوائٹ کیا تو ظاہری بات ہے کہ عدیل کے 4 دوست پیچھے کیسے رہ سکتے تھے۔ اب انہوں نے کہا کہ چلو یار سالگرہ تو ہوتی رہے گی، ابھی ہے کہ یہاں سے ہم لوگ سکول سے نکلے ہیں تو چلو کچھ نہیں تو یہاں پر سموسہ چاٹ بہت بڑھیا ملتی ہے، تم آئے ہو تو کیوں نہ آج سموسہ چاٹ کھائی جائے۔ یہ 6 کے 6 لوگ وہاں پر بابا کی سموسہ چاٹ فیمس تھی، وہاں پر جا کر کے دکان میں بیٹھ گئے اور سب لوگوں نے اپنے لیے اسپیشل سموسہ چاٹ کا آرڈر دیا۔ بابا کی سموسہ چاٹ ایسی سموسہ چاٹ تھی کہ آج تک زندگی میں نے پھر اس جیسی دوبارہ نہیں کھائی۔ ہم لوگ سب یعنی کہ یہ سارے وہ وہاں پر جا کر کے بیٹھ گئے اور پھر سموسہ چاٹ آ گئی اور سب مزے مزے سے سموسہ چاٹ کھانے لگے۔ اب سموسہ چاٹ کھانے کے دوران کلیم نے کہا یار ایک بات میں آپ لوگوں کو بتانا ہی بھول گیا، چلو کل آپ لوگ میری سالگرہ پر آؤ گے تو صحیح، لیکن ایک بات میں آپ لوگوں سے کرنے جا رہا ہوں۔ میں تمہیں پتہ ہے کہ پہلے یہاں اسی میں ارکم میں ہی پڑھا کرتا تھا، جس سکول میں ہم لوگ پڑھتے تھے یعنی کہ یہ 5 سکول پڑھتے تھے اس سکول کا نام ارکم تھا۔ یہ ارکم پبلک سکول تھا جو کہ ایک پرائیویٹ سکول تھا۔ اس نے کہا یار تمہیں پتہ ہے کہ پہلے میں بھی ارکم میں ہی پڑھا کرتا تھا، تو یار تمہیں شاید یاد ہوگا کہ ارکم میں ہمیں ایک ٹیچر میتھ پڑھایا کرتی تھی شبنم۔ سب نے کہا ہاں ہمیں تو بڑے اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ ٹیچر شبنم ہم سب کو میتھ پڑھایا کرتی تھی۔ کہنے لگا یار تم لوگوں کو شاید ایک بات کا نہیں پتہ، قریب 1 ہفتہ ہوا ہے ٹیچر شبنم نے ہمارا سکول جوائن کر لیا ہے، اب وہ ہمیں میتھ پڑھاتی ہیں۔ یہ بات اس کلیم کے منہ سے نکلنی تھی کہ پانچوں کے پانچوں اچھل کر یوں کھڑے ہو گئے کہ جیسے کرسیوں کو سپرنگ لگے ہوں۔ کیا کہہ رہے ہو کلیم؟ کیا وہ اب تمہیں میتھ پڑھاتی ہیں؟ کلیم نے کہا ہاں وہ مجھے میتھ پڑھاتی ہیں، میری کلاس کو میتھ پڑھاتی ہیں۔ کلیم کا سکول وہاں سے کافی دوری پر تھا، یعنی ٹیچر شبنم اگر کلیم کو میتھ پڑھا رہی تھی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ٹھیک ٹھاک تھیں اور ان کے ساتھ کچھ حادثہ پیش نہیں آیا تھا۔ اب سب نے کلیم سے بیک زبان ہو کر کے پوچھا اچھا یار یہ بتاؤ کہ کبھی تم اس کے گھر گئے ہو یا تمہیں پتہ ہو کہ ٹیچر کا گھر کہاں ہے؟ کلیم نے کہا یار ہمیں ایسی باتوں کی ضرورت ہی کیا ہے کہ ہم ٹیچر کا پیچھا کریں یا ٹیچر کے گھر جائیں یا ٹیچر کے گھر کے بارے میں کچھ پتہ کریں۔ ہاں اتنا ہے کہ گزشتہ 1 ہفتے سے انہوں نے ہمارا سکول جوائن کیا ہے اور وہ ہمیں پڑھا رہی ہیں، کیونکہ وہ ارکم میں بھی ہمیں پڑھا کے جا چکی ہیں، اس لیے جب وہ وہاں پر آئی تو مجھے اچھا لگا کیونکہ وہ بہت اچھے طریقے سے میتھس پڑھاتی ہیں اور میتھ کو سمجھاتی ہیں۔ یہ کہہ کر کے وہ وہاں سے چلا گیا اور ہم لوگ سموسہ چاٹ کا بل وغیرہ دے کر کے پانچوں کے پانچوں دوست ایک دفعہ پھر اکٹھے ہو گئے۔ پانچوں ایک دوسرے کی شکل دیکھ رہے تھے، سمجھ سے بالا تک تھا کہ کیا قصہ ہے، کیا کہانی ہے، ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوا ہے، کیا ہو گیا ہے۔ افسا کے پاس وہ جا نہیں رہی ہے، افسا ان 2 بچوں کے ساتھ وہاں پر اکیلے رہ رہی ہے، اور پھر ٹیچر شبنم اب دوسرے اسکول میں پڑھا رہی ہے۔ کلیم جھوٹ نہیں بول سکتا اور کلیم کو کیا پتا کہ ہمارے اندر کیا چل رہا ہے۔ خیر اگلے دن کلیم کی سالگرہ میں تمام دوست شامل ہوئے
اور ایک دفعہ اس سے پھر کنفرم کر لیا کہ ٹیچر شبنم جو ہے وہ اس کے اسکول میں پڑھا رہی ہے۔ اب پانچوں کا یہی پروگرام تھا کہ اگلے روز ہم لوگ اسکول سے چھٹی کریں گے اور سادے لباس میں، یعنی کہ اسکول کی یونیفارم کے بغیر عام لباس میں ہم ٹیچر شبنم کا پیچھا کریں گے اور دیکھیں گے کہ ٹیچر شبنم کہاں جاتی ہے۔ اگر واقعی وہ ٹیچر شبنم ہے تو ہمیں اس کا نیا ٹھکانہ معلوم کرنا ہوگا، اور پھر ہم افسا کو جا کر کے بتائیں گے کہ جو تمہاری بہن یہاں سے نکلی تھی، گھر سے نکلی تھی، اس کا نیا ٹھکانہ کون سا ہے، وہ اب کہاں رہ رہی ہے، اور اس کا اب نیا ٹھکانہ جو ہے وہ کس جگہ پر ہے۔ پانچوں نے اس بات کا تہیہ کر لیا تھا، اور شکر ہے کہ وہ اس گودام کی طرف نہیں گئے تھے، وہاں جا کر انہوں نے تالے نہیں توڑے تھے، انہیں بس یہیں پر بیٹھے ہوئے کلیم کی طرف سے اس بات کا پتہ چل گیا تھا کہ ٹیچر شبنم نہ صرف کہ خیریت سے ہیں بلکہ پچھلے ایک ہفتے سے کلیم کو اور کلیم کی کلاس کے لڑکوں کو اور لڑکیوں کو پڑھا رہی ہیں۔ اگلے روز جیسے ہی اس اسکول کی چھٹی ہوئی، یہ تمام دوست وہاں پر پہلے سے موجود تھے۔ ان لوگوں نے اپنے آپ کو چھپا رکھا تھا، اور ان لوگوں کے حلیے بھی ایسے تھے کہ ان لوگوں نے باقاعدہ جو ہے اپنے آپ کو واقعی رنگیلے جاسوس بنا رکھا تھا۔ یعنی ربیہ اور صدف نے برقعے پہن کر کے حجاب کیے ہوئے تھے، اور باقی جو لوگ تھے انہوں نے باقاعدہ اپنے سر پہ کپڑوں کے ساتھ ساتھ ہیڈ بھی پہن لیے تھے، اور ان ہیڈز کو انہوں نے نیچے جھکا رکھا تھا جیسے کہ واقعی میں وہ کوئی ماہر منجے ہوئے جاسوس ہو۔ پھر واقعی میں وہ وقت آ گیا کہ اس اسکول کے گیٹ سے میڈم شبنم برآمد ہوئیں، اور برآمد ہونے کے بعد وہ ایک طرف کو چل پڑی۔ وہ جا رہی تھیں اور اس سے 30-40 قدم کا فاصلہ دے کر کے یہ لوگ بھی اب اس کا پیچھا کر رہے تھے، لیکن انہوں نے پیچھا کرنے کا جو انداز اپنایا تھا یہ اس بار تھوڑا زیادہ محتاط تھا، اور وہ انداز یہ تھا کہ یہ پانچوں کے پانچوں اکٹھے نہیں تھے بلکہ یہ ایک دوسرے سے بھی فاصلے پر رہ کر کے ٹیچر شبنم کا پیچھا کر رہے تھے۔ یعنی اگر ایک کی نگاہوں سے اوجھل ہو بھی جائے تو دوسرا پکڑ لے، لہٰذا اب ٹیچر شبنم کا پیچھا جاری تھا، اور پھر ٹیچر شبنم کا پیچھا کرتے کرتے یہ ایک جانے پہچانی جگہ پر پہنچ گئے۔ یہ وہی محلہ تھا جہاں پر تائی ریحانہ رہتی تھی، یہ وہی محلہ تھا جہاں پر عامر کا گھر تھا۔ پھر اس وقت ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ جب انہوں نے دیکھا کہ ٹیچر شبنم عامر کے گھر میں داخل ہو گئی ہے اور وہ عامر کے گھر چلی گئی ہے۔ جب وہ عامر کے گھر چلی گئی ہے، عامر کے گھر داخل ہو گئی ہے، تو اس وقت اب ان کی حیرت کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ یعنی وہ عامر کے گھر میں ہی تھی۔ ابھی یہ سوچ رہے تھے کہ اب ہمیں اگلا قدم کیا اٹھانا چاہیے۔ انہوں نے سوچا کہ یہ تائی ریحانہ کے گھر چلے جائیں اور وہاں جا کر کے اب اس نئی صورتحال کو ڈسکس کریں، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ اب وہ بھی ان کے رازدار تھے اور ساری بات جانتے تھے۔ لہٰذا ان پانچوں نے تائی ریحانہ کے گھر کا رخ کیا۔ انہوں نے دروازے پر دستک دی اور انتظار کرنے لگے کہ تائی ریحانہ کے گھر سے کوئی آ کر کے دروازہ کھولے گا۔ دروازہ کھلا اور دروازے کے سامنے جو منظر تھا اسے دیکھ کر کے ان کا بس نہیں چلا کہ یہ کیا کریں کیا نہ کریں۔ ایسا منظر ان کی توقع میں بھی نہیں تھا، ایسا منظر انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ دروازہ افسا نے کھولا تھا۔ جی ہاں، شبنم کی چھوٹی بہن افسا نے تائی ریحانہ کے گھر کا دروازہ کھولا تھا۔ یہ لوگ پانچوں کے پانچوں حسب روایت سامنے کھڑے تھے، اور پھر ان پانچوں کو اس نے اندر آنے کے لیے کہا۔ اب ان لوگوں کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا کہ یہ اندر داخل ہو جاتے۔ یہ پانچوں اندر داخل ہوئے اور پھر تھوڑی ہی دیر میں اسی کمرے میں تائی ریحانہ اور اس کے بچوں کے اور اپنے تایا کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ افسا بھی وہاں پر جا کر کے بیٹھ چکی تھی۔ افسا کے چہرے پر مسکراہٹ تھی اور باقی لوگوں کے چہرے پر بھی مسکراہٹ تھی۔ اتنے میں باہر دروازے پر دستک کی آواز سنائی دی۔ افسا اٹھ کر گئی، اس نے نہیں دروازہ کھولا۔ ٹیچر شبنم اور اس کے ساتھ عامر اندر داخل ہوئے، وہ دونوں بچے بھی اس کے ساتھ ہی تھے۔
وہ بھی آ کر کے وہیں اسی بیٹھک میں اسی جگہ بیٹھ کے جہاں پر یہ 5 جاسوس بیٹھے ہوئے تھے. سب کے چہرے پر مسکراہٹ تھی اور ان 5 کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں. انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا ہے، کیا ہو رہا ہے. اور پھر ٹیچر شبنم، طائی ریحانہ اور افسا، یہ خاص طور پر تینوں خواتین کہکا لگا کر کے ہنس پڑیں، ایسے کہ جیسے ان 5 پر ہنس رہی اور پھر سارے ان کی ہنسی میں شامل ہو گئے. یہ 5 دوست سر پکڑے بیٹھے تھے کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. جب تینوں خواتین کی ہنسی میں اضافہ ہو گیا اور وہ ہنسی کہکے میں تبدیل ہو گئی تو اب عامر نے سب کو ہاتھ اٹھا کر کے رکنے کے لیے کہا. عامر نے کہا، سنو، میں تم لوگوں کو بتاتا ہوں کہ ہوا کیا ہے. ٹیچر شبنم جو کہ تمہاری ٹیچر ہے، یہ میری بیوی ہے اور یہ دونوں بچے میرے ہیں. یہ افسا کے پاس دوسرے گھر میں رہتی تھی اور وہ گھر بھی ہمارا ہی گھر ہے. ہم لوگ کبھی ادھر رہتے ہیں اور کبھی ادھر رہتے ہیں. وہ جو تصویر تم نے شاید گھر میں دیکھی ہوگی جس میں یہ دونوں ایک دلہا کے ساتھ کھڑی ہیں، وہ بیچارہ اب اس دنیا میں نہیں. وہ ان کا بھائی ہوا کرتا تھا، یعنی شبنم کا اور افسا کا بھائی ہوا کرتا تھا. وہ بیچارہ اب اس دنیا میں نہیں ہے. وہ اس کے شادی کے موقع پہ تصویریں ہیں جو کہ دونوں بہنوں کے ساتھ اس نے لی ہوئی ہے، اور وہ تصویر ایک یادگار کے طور پر اس گھر میں لگی ہوئی ہے. یہ گھر بھی ہمارا ہے اور وہ گھر بھی ہمارا ہے. شبنم نے مجھے کہا کہ جب وہ اسکول سے نکلتی ہے کوئی شخص ہے جو کہ اس کا پیچھا کرتا ہے. جب مجھے اس بات کا پتہ چلا، میں نے شبنم کی چھٹی کے ٹائم پر اسکول آنا شروع کر دیا. میں قریبی دکان پر تھا، اتنی زیادہ دور دکان نہیں ہے. تم لوگوں کو تو معلوم ہے کہ میری دکان کہاں پر ہے، کیونکہ تم لوگ ہی سب سے زیادہ میری دکان کے بارے میں معلومات رکھتے ہو. تو جب مجھے شبنم نے اس بات کے لیے بتایا کہ کوئی شخص ہے جو کہ اس کا پیچھا کرتا ہے جب یہ اسکول سے پڑھا کر کے نکلتی ہے، تو میں تمہارے اسکول آنے لگا. اب کچھ فاصلہ دے کر کے میں شبنم کے پیچھے جاتا. میں دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ شخص کون ہے. لیکن جب اس شخص کو اس بات کا کچھ دن میں احساس ہوا کہ باقاعدہ اس کا بھی پیچھا ہو رہا ہے، تو وہ شخص ہٹ گیا. شاید اسے پتہ چل گیا کہ اب اس کے لیے یہ کام کرنا ٹھیک نہیں، اس کی دال گلنے والی نہیں. میں گلی کی نکر تک جا کر کے اسے چھوڑ کر کے آ جاتا تھا، پھر میں واپس اپنے کام پہ چلا جاتا تھا. اس نے مجھے بتایا کہ جب سے آپ آنے شروع ہوئے ہیں وہ شخص اب نہیں آتا یا بہت کم آتا ہے. پھر اس نے ایک روز مجھے بتایا کہ وہ گندے نالے کی پلی تک اس کے گھر تک پیچھے گیا ہے. لہٰذا میں نے بھی اس روز مناسب سمجھا کہ میں بھی اس پلی تک جاؤں اور پتہ کروں کہ کون ہے. خیر، میں جب اس پلی تک گیا اور اسے اس کے گھر کی گلی تک داخل ہوتے دیکھ کر کے واپس آ گیا، تو وہ شخص شاید اس بات کو سمجھ گیا کہ اس سے ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہے. اسے اس بات کا شاید احساس ہو گیا کہ میں اس شخص کو فالو کر رہا ہوں یا اس شخص کے پیچھے جا رہا ہوں. اس دوران ہم لوگوں نے محسوس کیا، یعنی میں نے اور شبنم نے، کہ اس کہانی میں ٹوسٹ آ چکا ہے. اس کہانی میں 5 لوگ اور شامل ہو چکے ہیں جو مجھے فالو کرتے ہیں، کبھی گلی کے کونے تک اور کبھی جو ہے وہ شبنم کے گھر تک. اور وہ 5 لوگ اور کوئی نہیں تم لوگ تھے جو کہ اس سکول کے اسٹوڈنٹ تھے. ہم نے بیٹھ کر کے سوچا کہ ایسا کیوں ہے. پھر ہماری سمجھ میں آیا کہ شاید لگتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں شبنم کا پیچھا کرتا ہوں. پھر اس کے بعد یہ بات افسا تک بھی پہنچ گئی. ظاہری بات ہے، ہم فیملی ہیں، افسا کو بھی یہ بات بتا دی گئی. شبنم اس سکول سے کم تنہا ملتی تھی، لہٰذا
اس نے دوسرا اسکول جوائن کیا. جب اس نے دوسرا اسکول جوائن کیا تو اس نے اس گھر سے اپنے کپڑا جوتی کچھ سامان لے کر کے یہ وہاں سے نکلی اور پھر اس نے اچانک سے اسکول آنا بند کر دیا. جیسے ہی یہ اسکول آنا بند ہوئی تم لوگوں نے رائی کا پہاڑ بنا دیا. تم لوگوں کے پانچوں کے اندر کے جاسوس نکل کر کے باہر آ گئے اور اس کے بعد تم لوگوں نے جو کچھ کیا، کبھی تم افسا کے گھر پہنچ جاتے، کبھی تم یہاں اپنی تائی کے گھر آ جاتے اور تم لوگوں نے بتایا کہ عامر ایک کرمنل ہے اور اس نے شبنم کو باقاعدہ جو ہے وہ غائب کر دیا ہے. اس بات کے چلتے تائی ریحانہ اور اس کی فیملی سمجھ گئی کہ کیا ہو رہا ہے. جب تم لوگوں نے اتنی تفصیل سے انہیں سب کچھ بتایا تو وہ سمجھ گئی کہ یہ کس شبنم کے بارے میں بات کر رہے ہیں، کیونکہ یہ میری بیوی کو اور میرے بچوں کو جانتے تھے. یہ ہمارے گھر آئی، اس نے ہم سے وہ بات کی اور تمہارے بارے میں سب کچھ بتا دیا، سب کچھ تمہارے بارے میں بتا دیا. تو ہم نے کہا کہ اس کھیل کو جاری رکھتے ہیں. اگر یہ 5 لڑکے یعنی کہ 5 بچے، 2 لڑکیاں 3 لڑکے جاسوس بن ہی گئے ہیں اور ہمارے پیچھا کر ہی رہے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں، کس حد تک جاتے ہیں. پھر جو کچھ بھی ہوا وہ ہم سب لوگوں کی ملی بھگت سے ہوا. تم لوگ کیا کر رہے تھے ہم لوگوں کو پتہ تھا اور تم لوگوں کو دیکھ کر ہم لوگ انجوائے کر رہے تھے. تم لوگوں کی پولٹری شاپ پر نظر رکھنا، گودام کے بارے میں معلومات لینا، حتیٰ کہ ہم یہاں تک جان گئے تھے کہ تم لوگ گودام میں داخل ہونے کا کوئی راستہ تلاش کر رہے ہو. ہم تو اس بات کی خبر کے منتظر تھے کہ تم لوگ کب گودام کا تالا توڑنے کا پروگرام بناؤ گے. لیکن بہرحال کلیم گیا اور کلیم کو بھیجا گیا تھا. شبنم نے ہی میرے کہنے پر کلیم کو بھیجا تھا کہ اس سے پہلے کہ تم لوگ کوئی بہت بڑی بیوقوفی کرو اور گودام کا تالا توڑ دو یا چوکیدار کو کوئی نقصان پہنچا دو، تم لوگوں کے آگے یہ بات کھل جانی چاہیے کہ نہ تو شبنم کو کچھ ہوا ہے اور نہ ہی کوئی بات ایسی ہوئی ہے. اب صدف نے کہا وہ عدیلہ کون ہے جس سے آپ کے 2 بچے ہیں، جو دوسرے شہر میں رہتی ہے، اپنے ماں باپ کی وجہ سے واپس نہیں آ سکتی. ربیہ نے کہا صدف تم اب بھی نہیں سمجھی، بیوقوفوں جیسے سوال کر رہی ہو. وہ فرضی کہانی تھی جو تائی ریحانہ نے ہم لوگوں کو سنائی تھی. عمر نے کہا ہاں یہ ٹھیک کہہ رہی ہے، کوئی عدیلہ نام کی عورت میری بیوی نہیں ہے، میں شبنم ہی سے شادی شدہ ہوں. اور یہ یاد رکھ لو کہ دونوں گھر ہمارے ہیں، وہ والا بھی اور یہ والا بھی. وہ جو تالا بند کر کے افسا وہاں سے آئی ہوئی تھی وہ کچھ دنوں کے لیے یہاں بچوں کو لے کر کے آئی ہوئی تھی. بچے موسی کے ساتھ زیادہ رہتے ہیں کیونکہ شبنم کو ڈیوٹی پہ جانا پڑتا ہے، اس لیے زیادہ تر ان کی دیکھ بھال موسی کرتی ہے. وہ اس گھر میں بھی ان کے ساتھ رہ لیتی ہے، یہاں پر بھی آ کر کے رہ لیتی ہے. امید ہے کہ اب تم لوگوں کو یہ بات کھل گئی ہوگی کہ صرف تم لوگوں کو جاسوسی کا شوق نہیں ہے، یا پھر تم لوگوں نے جاسوسی نہیں کی یا ہمارے پیچھے نہیں کیا. ہم لوگوں نے بھی تمہارے اس کھیل میں تمہارے ساتھ دیا ہے. تم جب اخبار کا وہ ٹکڑا لے کر کے گئے، لاش ملی ہے فلاں جگہ پر، یقین کرو ان تمام باتوں کو لے کر کے افسا اندر سے ہنس ہنس کے پاگل ہو رہی تھی. لیکن کیا کرتی کہ وہ تم لوگوں کو بتا نہیں سکتی تھی. اسے پتہ تھا کہ اس کی بہن صحیح سلامت ہے، کہاں پر ہے، اور اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش نہیں آیا ہے. بہرحال اب تم لوگ گودام کے تالے مت توڑو، اپنی تعلیم پر توجہ دو تاکہ تم لوگ اچھے طریقے سے پاس ہو سکو اور یہ جاسوسیاں چھوڑ دو. کبھی کبھی انسان جو کچھ دیکھتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے. تم لوگ جو دیکھ رہے تھے اور جو سمجھ اور محسوس کر رہے تھے ویسا نہیں تھا. شبنم میری بیوی ہے، یہ اسکول میں بچوں کو پڑھاتی ہے، میں دکان پہ کام کرتا ہوں اور یہ 2 بچے ہمارے ہیں. امید کرتا ہوں کہ اب تم 5 کو آج کے بعد کسی قسم کی ایسی ایکٹیویٹی میں حصہ نہیں لینا پڑے گا اور تم لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. خیر اس روز کے بعد وہ 5 جاسوس اپنے اپنے اسکول تک محدود ہو گئے. اس کھیل میں
مزہ بھی آیا تھا، ٹینشن بھی ہوئی تھی، اور آخر میں جا کر کے بہت سارا جو ہے وہ شرمندگی کا سامنا بھی کرنا پڑا تھا۔ لیکن ایک بات اس سارے کھیل میں فائدے کی ہوئی تھی، اب سارے ہی گھر مل بیٹھے تھے، یعنی طاہر ریحانہ کے ساتھ ساتھ عامر کے گھر میں بھی اب آنا جانا تھا، اور وہ پانچوں اب افسا کی طرف بھی چلے جاتے تھے اور طاہر ریحانہ کی طرف بھی اور عامر کے گھر بھی چلے جاتے تھے، سب میں دوستی ہو گئی تھی۔